مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے ماہ معراج یعنی ماہ رجب المرجب کی 11ویں شب ہے پاکستان میں، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رجب المرجب کا پرکیف اور پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ نما ہے۔ اس کی برکتیں الحمدللہ عام ہیں اور لوٹنے والے لوٹ بھی رہے ہیں۔ یہ ایسا پیارا مہینہ، اس کو حدیث پاک میں شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ۔ اس میں نیکیوں کا اجر بھی تو بڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ 7 سنابل فارسی کتاب، اس میں یہ لکھا ہے کہ رجب اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، 70۔ اور رجب اور جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے۔ تو جہاں نیکی ایک کی 70 ہے، 70 میننگ 70، تو جہاں ایک نیکی کی 70 نیکیاں ہیں
वहाँ एक गुनाह भी अगर कोई कर ले तो उसको 70 गुनाह मिलेंगे। इसलिए इस माह में गुनाह से तो हमेशा बचना ही बचना है। इस माह में तो खुसूसियत के साथ बंदा तौबा करके गुनाहों से मुस्तकिल जान ही छुड़ा ले, लगाम डाल ले अपने नफ्स को, गुनाह करना ही नहीं है, रब की नाफरमानी कर ही नहीं है। कब मौत आ जाए, कब कब्र में चले जाएं और अल्लाह ना करे नाफरमानियां और गुनाह हुए और फंस जाए तो बस सिर्फ और सिर्फ नेकियां करनी, नेकियों में दिल लगे ना लगे किए जानी है। नेकियां करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी दिल लग भी जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक खामोश आग जो उचक ले दिलो दिमाग का सुकून, किसी की खुशी ना लगे, किसी की कामयाबी पर दिल बेचैन हो जाए, दूसरों को मिलने वाली नेमतों पर एक करबो तकलीफ सी लगे, ज़वाले नेमत के लिए दिल से उठते अंगारे, किसी को मालूम तक नहीं लेकिन खुद ही खुद से एक लड़ाई, काबिले मुसम्मत आदत जो किसी मोमिन को ज़ेब नहीं देती। जी हाँ, इस आदत को हसद कहा जाता है। आइए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से इसके मुतालिक जानने की सादत हासिल करते हैं। प्यारे बापा जान, हसद के मुतालिक आप क्या इरशाद फरमाते हैं? हसद ये बहुत बुरी बला है, इतनी बुरी बला है कि बस प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को। अब देखें ना, मुश्किल से नेकियां कर पाए बंदा और हसद का मरज भी उसको लागू हो तो कितनी बड़ी आफत है उसके लिए। क्यों नेकियों को आग लकड़ी को जल्दी जल्दी खा लेती है। आग में लकड़ी डालो जल जाती है जल्दी। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने और नेकियों को बस ही महफूज रखने की भी शहादत बख्शे, हम ऐसे गुनाह ना करें जिससे हमारी नेकियां जाया होती रहें। तो हसद से तो हर सूरत में बचना है। अल्लाह ताला आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदके में हमें हसद से बचाए। फतवा रज़विया शरीफ में है, आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हसद से तो मैं महफूज हूँ। तहदी से नेमत के लिए आला हजरत ने फरमाया मेरे पास मुझ में हसद नहीं है। अच्छा, अब हम सोचेंगे यार हम कौन सा हसद करते हैं, हम थोड़ी जलते हैं, पता चल जाएगा। अब गौर करें, अगर हम गौर करना सीखे ना, अब जैसे तालिब इल्म है तो दूसरा तालिब इल्म ज़हीन होगा, उसके बारे में इसको खाई ना खाई वो जेलसी की सूरत बन जाती है बसा औकात। यार जब देखो ये आगे होता है, वो नंबर ले लेता है, जवाब भी तड़ दे देता है, तो यार इसकी ज़हानत अगर डूब जाए ना तो जान छूटे। ये दिल में अगर सिर्फ दिल में ख्याल आया और चला गया वो और चीज है, उसको हसद नहीं कहेंगे। हसद ये कि तमन्ना, बंदा तमन्ना करे कि अगले को जो खूबी मिली है, जो नेमत मिली है, जो खूबी मिली है, वो खूबी उससे जाती रहे, ये है हसद। तो ऐसा बहुत मर्तबा होता होगा। अब जैसे नातख्वान है, कोई बड़ा नातख्वान हो उस महफिल में आने वाला, तो छोटे नातख्वान को यूं होगा कि यार ये इसकी आवाज बैठ जाए तो अच्छा है, ये आएगा तो अपना कोई भाव नहीं पूछेगा। तो अब ये क्या है, खुद ही फैसला कर ले। और अगर उसको उसकी आवाज बैठ जाए, गला खराब हो जाए, तो छोटे नातख्वान के दिल में खुशी की लहर दौड़ती है कि नहीं दौड़ती, ये गौर कर ले। इसी तरह कारी साहिबान अपने फील्ड के ताल्लुक से गौर कर लें। इसी तरह उलमा मशाइख, ये मर्ज ऐसे किसी को नहीं छोड़ता। कोई मुफ्ती बहुत ज़हीन तरीन हो, बहुत अच्छा फतवा लिखता हो, दूसरा मुफ्ती थोड़ा कमजोर हो इस मामले में, तो उसको शैतान हसद दिलाएगा कि यार ये थोड़ी भूल खाए तो मैं इसको पकड़ू ना, कि मुझसे अच्छा फतवा देता है, लोग इसके पास ज्यादा बोलते नहीं हम तो इनसे मसाला पूछेंगे। तो ये कुंद ज़हन हो जाए, इसका हाफजा डैमेज हो जाए तो अच्छा, ये ख्वाहिश होगी। दो मुकर्रिर हैं तो ज़ाहिर है कि दोनों एक से नहीं होते ना। जलसा है, कई मुकर्रिर बैठे हुए हैं, तो एक मुकर्रिर होगा जो सबका मतलब यानी कि
سب سے بڑا ہوگا تو دل دھک دھک کرے گا چھوٹے مقرر کا، یار یہ آ گیا تو میں تو بول ہی نہیں سکوں گا، یا میری باری ہی نہیں آئے گی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، یا اس کو کھانسی لگ جائے، گلا بیٹھ جائے تو اچھا یار، اس کی آواز ختم ہو جائے تو پھر اپنی ذرا وہ گاہ کی نکلے گی، ان کے ہوتے ہوئے یار اپنے وہ گھاس ڈالتا نہیں۔ یہ ہر فیلڈ میں، افسروں کے، پولیس والوں کے، اور جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں نا، دینی دنیاوی، یہ سب میں حسد جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی طرح گھس جاتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں ایک کاری کیا رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں بالکل آپ راسخ کر لیجئے کہ کسی کی نعمت کے تعلق سے، نعمت ہو، خوبی کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو، حسن و جمال کی صورت میں ہو، طاقت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کسی کے پاس کوئی خوبی اور نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں یہ تمنا کرنا، یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، تو اس لیے اس سے بچنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، حاسد کی علامت یہ کہ وہ لالچ کی وجہ سے تیرے قریب قریب ہوتا ہے۔ حاسد مانے حسد کرنے والا، محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے، تو حاسد یعنی حسد کرنے والے کی علامت یہ کہ وہ لالچ کی وجہ سے تیرے قریب قریب ہوتا ہے، اور اس کی بدخلقی اسے تجھ سے دور کرتی ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے قریبی اور پڑوسی ہوتے ہیں۔ قریبی افراد جو ہوتے ہیں وہ حسد زیادہ کرتے ہیں، اور پڑوسی، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ بخلاف دور رہنے والے کے، دور والوں کو کیا پتا کہ آپ میں کیا خوبی ہے، اب وہ قریبی سے بھی مراد ہے کہ اب جیسے قریبی، اب جیسے مقرر ہے تو اس کو تو ہزاروں سننے والے ہیں، تو سننے والے حسد کریں اس کا چانس کم ہوتا ہے، لیکن اس کی فیلڈ کے جو مقرر ہوں گے نا ان کو حسد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نعت خوان کو سننے والے حسد نہیں کریں گے بلکہ چاہیں گے اس کی آواز اور اچھی ہو جائے، لیکن دوسرا نعت خوان جو اس سے چھوٹے درجے کا ہوگا اپنے بڑے درجے والے سے حسد۔ یہی طلباء کا، یہی اساتذہ کا، یہی قراء کا، یہی علماء کا، یہی پیروں کا بھی ہوگا۔ کوئی پیر جس کے مرید زیادہ ہوں گے نا، دوسرے پیر کے کم ہوں گے تو اس کو شیطان ورغلائے گا، اور یہ پیر کے دل میں یہ تمنا ہو سکتا ہے کہ یہ زمانے میں کامیاب ہو جائے کہ یار یہ پیر کو ایسی بھول کر دے کہ اس کی جو مقبولیت ہے نا لوگوں میں یہ جاتی رہے، اس کے مرید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ طرح طرح سے وہ بعض پیر ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہاتھ کنڈے کرتے ہیں، اور مختلف طرح یہ اس کو ڈیگریڈ ہو جائے یہ پیر، اور مرید میرے بڑھ جائے۔ خواہ خواہ مطلب یہ ایسی بیوقوفی ہے، حسد ایسی بیوقوفی ہے کہ حد کرنے سے ذرا اس کی ملنی تو نہیں ہے، اس کی آواز خراب ہونے کی تمنا کی، اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کی آواز خراب ہوگی تو میری آواز خوب اچھی ہو جائے گی، اس کی معلومات پر میں نے حسد کیا تو میری معلومات بڑھ جائے گی حسد کرنے سے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کے، اس میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، گناہ کا حصول ہوتا ہے اس میں، اور بربادی، نیکیوں کی تباہی ہوتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد اول پیج نمبر 164 پر ہے، حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مزید تفصیل احیاء العلوم کی 3 جلد میں ملاحظہ فرمائیے، یہ لکھا ہے۔ تو ویسے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے حسد نامی ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے، بڑا جامع رسالہ ہے، 100 کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے۔ تو یہ حسد پر اس میں
اچھی معلومات ہے، مناسب معلومات ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اور احیاء العلوم میں حسد کا پورا باب ہے 3 جلد میں، اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو شیطان کے یہ ایک سے خفیہ وار ملیں گے کہ یہ باطنی مرض ہے. باطنی امراض ہیں یا ظاہری امراض ہیں جو مہلکات ہیں، برباد کرنے والے ہیں آخرت کو، ان کا سیکھنا فرض ہے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ معلومات ہوگی. حسد کے اسباب: نمبر 1 احساس کم تری، نمبر 2 قناعت نہ ہونا، نمبر 3 خواہشات کی کثرت، نمبر 4 بغض، نمبر 5 غصہ. یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہو اس میں حسد پیدا ہونے کے امکانات بھی ساتھ ہی ساتھ ہیں. اور حسد اور کینہ جو ہے نا، یہ غصے کے نتائج ہیں. غصہ آئے گا تو حسد اور کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اور وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت نہ پائے تو اس کی وجہ سے غصہ اس کے اندر اتر جائے گا، تو وہ غصہ اس کے باطن کی طرف لوٹے گا اور اس میں جم جائے گا، قرار پکڑ لے گا، اور پھر وہ غصہ جو ہے کینہ اور حسد میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ غصے کا مرض بھی خطرناک ہے، اس کا بھی علاج ہوتے رہنا چاہیے. اچھا، اب حسد کا علاج، تو اس طرح کے تمام مہلکات کا ایک علاج تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑا کر استغفار کرنا، توبہ کرنا اور اس سے توفیق مانگنا کہ مجھے اس مرض سے، اس حسد سے، بغض سے، کینے سے، غصے سے مجھے نجات بخش دے. اللہ کی جناب میں عرض کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ اس نے جس کو جو دیا وہ صحیح کیا، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے. اب میرے پاس مال زیادہ آ گیا، اس کے پاس کم آیا، اب کم والا مجھ سے حسد کرے تو اب دیا کس نے مجھے زیادہ مال؟ رب نے دیا. اس کو کم کس نے دیا؟ رب نے دیا. تو اب مجھے اللہ نے زیادہ دیا تو یہ کیوں جلتا ہے، یا میں کیوں اس سے جلتا ہوں؟ اس کی آواز اچھی ہے تو آواز اچھی کس نے دی؟ بھائی رب نے دی نا. میری آواز اچھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے جیسا اللہ نے بنایا وہ صحیح کیا. اب میں اس سے جیلس کروں گا، جیلسی کروں گا، حسد کروں گا، تو یہ اللہ کی تقسیم پر گویا میں راضی نہیں ہوں. تو کتنی بڑی ہلاکت ہے حسد کی کہ وہ اللہ کی تقسیم پر گویا راضی نہیں ہے. اچھا، حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ بغض و کینہ اور خواہشات کی تکمیل یعنی پورا ہونے کی تباہ کاریوں پر نظر رکھے کہ ہر خواہش درست نہیں ہوتی. دوسرے کی وہی کہ حسد والی خواہش یہ درست تو نہیں ہے نا، اس پر نظر رکھے کہ کہیں حسد تو نہیں ہے مجھے. ایک علاج اس کا یہ ہے کہ تم اس بات میں غور کرو کہ یہ حسد دنیا و آخرت میں نقصان دیتا ہے. جہاں تک دنیاوی نقصان کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ تمہیں اس سے اذیت ہوتی ہے. حسد ہوتی ہے تو اذیت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، وہ دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، کڑن پیدا ہوتی ہے. نیند کے لیے بھی باندھے یعنی کہ مسئلے، لیٹے گا تو سوچتا رہے گا کہ یار وہ بڑھ گیا، میں رہ گیا، یہ برباد ہو جائے تو اچھا، اس کا یہ چھن گیا تو اچھا ہے. تو یہ دنیا میں تکلیف اس کو ہوئی اور یہ رنج و غم کا شکار ہوگا، ٹینشن کا مریض بنے گا، آگے چل کے ڈپریشن بھی ڈیرا ڈال سکتا ہے، دل پر بھی اس کے اٹیک ہو سکتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے. ٹینشن ہے نہیں، ٹینشن نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں دنیاوی نقصانات بھی ہیں.
اور دینی اور اخروی نقصان اتنا خطرناک ہے کہ تو ایسا بدبخت آدمی ہے اے حسد کرنے والے کہ تو اللہ نے جس کو نعمت دی تو اس سے ناخوش ہے. بندے پر اللہ کی نعمت سے ناخوش ہونا یہ کتنی بڑی بربادی ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اشرف دادا اختاری عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے. پیارے باپا جان، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے قبر سے باہر کون تشریف لائیں گے؟ میرے والدین اور گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے روضہ منور سے باہر تشریف لائیں گے اور سبحان اللہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور اپنے دوسرے ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لیں گے اور اس شان سے باہر تشریف لائیں گے اور پیچھے پیچھے جنت البقیع سے اٹھ کر جو عاشقان رسول ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے. کاش ہم بھی اہل بقیع میں شامل ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جلوس شریف میں شریک ہو جائیں. کاش کاش 100 کروڑ کاش. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے جو یہ فضیلت بیان کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے باہر تشریف لانے کی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی جانب ہوں گے، ہاتھ سیدھی جانب ہوگا حضور علیہ السلام. پھر دوسری جانب کے لیے آپ نے توقف فرمایا کچھ، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور لفظ بھی آپ نے دوسرا استعمال کیا، سیدھے کا برعکس استعمال نہیں کیا. جواب آپ ہی دے دیجئے، آپ سمجھ گئے. لیکن میرا اپنا کام تو سارا ہی الٹا ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام سیدھا ہے. تو جو لفظ میرے لیے استعمال کرنا صحیح ہے، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیسے کروں، اس لیے میں رک گیا. ان کے کرم سے میرا الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وقاص اتاری بیلجیم کے شہر برسل سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دوران نماز سجدے میں جاتے ہوئے مچھر یا کھٹمل وغیرہ مر جائے اور اس کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیا نماز توڑ دیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مظفر حسین عطاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں.
مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ دل کی گھبراہٹ کا علاج ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، تو اس میں 99 بلاؤں کا علاج ہے، جس میں یہ دل کی گھبراہٹ کا بھی علاج شامل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پشتو زبان میں سوال ہے اور اس کے ساتھ اس کا خلاصہ بھی ہے اردو میں۔ زما امداد اللہ نامدہ خیبر پختونخوا پشاور نا زما د امیر اہل سنت په بارگاہ کې یو سوال دی چې یو سړی او یو ښځه او یو ماشوم او یو ماشومي جنازه په اجتماعي طور باندې کېدلی شي، که کېدلی شي نو د دې طریقه کار دی راته وفرمائیں۔ ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے، مرد، عورت، نابالغ بچہ و بچی کا نماز جنازہ اجتماعی طور پر پڑھا جا سکتا ہے، پلیز اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اس میں یہ ہے کہ یا تو جنازے پہلے جیسے ایک جنازہ ہے پھر اس کے بعد یوں ترتیب وار رکھیں، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت اس کی ایک سیدھ میں جیسے ایک طرف یوں پھر دوسرا اس کے قدموں کی طرف، تیسرا اس کے قدموں کی طرف، یوں بھی ہو سکتی ہے۔ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے، اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل ہے اس کی پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد جو افضل ہے اس کی پڑھے، اسی طرح ترتیب وار پڑھے۔ اور چند جنازے ایک ساتھ پڑھائے تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو، یعنی امام سینے کے مقابل کھڑا ہو، اور یا برابر برابر رکھیں، یعنی ایک پائنتی یا سرہانے دوسرے کو، پائنتی یا سرہانے دوسرے کو، اور اس دوسری کی پائنتی یا سرہانے تیسرے کو، اس طرح۔ سینے کے مقابل میں نے سینے کی سیدھ میں، جہاں جنازے میں میت کا سینہ ہے نا، اور سینے کی سیدھ میں امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اور سرانہ اور پائنتی اس کو بھی سمجھ لیے، سرانہ جہاں سر ہوتا ہے نا، سر والا حصہ یہ سرانہ کہلاتا ہے، یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے تو آپ لمبے ہو گئے نا، اب تو سر کا جو حصہ ہے نا، یہ سر کی طرف والا حصہ، یہ ڈائریکشن سرانہ کہلائے گا، اور پاؤں والا حصہ جو ہے نا یہ پائنتی کہلائے گا۔ اسی طرح پلنگ میں جو تکیہ جہاں رکھتے ہیں تو یہ جگہ سرانہ کہلائے گی، اور جس طرح پاؤں رکھتے ہیں پلنگ کی طرف تو وہ حصہ پائنتی کہلائے گا۔ یہی مزار شریف میں سر مبارک کا حصہ ہوتا ہے بزرگوں کے، وہ سرانہ کہلاتا ہے، قدم مبارک جہاں ہوتے ہیں وہ پائنتی کہلاتا ہے۔ چارپائی میں تو باقاعدہ وہ رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں پاؤں کی جگہ پر، تو یہ پائنتی ہوتی ہے، اور اس طرف شروعات کا جو ہے وہ سرانہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہ کچھ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں ان پر کچھ سوالات آئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا درخت کے قریب گزرنے سے اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ یہ علی حمزہ ہیں، یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، کیا درخت کے قریب سے گزرنے سے اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، درختوں کا وجود نہ ہوتا تو اناج کیسے کھاتے آپ، اتنے بڑے کیسے ہوتے؟ گندم بھی آپ کو درخت سے ہی ملتے ہیں، چاول بھی ظاہر فصلوں سے ہی ملتے ہیں، ہر چیز
के लिए दरख्त, फिर दरवाजे, छतें, ये सब दरख्त से तो लकड़ियां दरख्तों से हासिल होती हैं। तो ये अवामी बातें हैं। दरख्त तो घरों में लोग लगाते हैं ना, पौधे, दरख्त। तो अगर यूं सबको यूं भूत चिमटना शुरू हो जाएंगे, जिन्नात शुरू हो जाएंगे सताना, तो फिर दरख्त का वजूद ही नहीं रहेगा। जंगलों को भी साफ करना पड़ेगा। जंगल में दरख्त ही दरख्त होते हैं, मस्जिदों में होते हैं। तो बहरहाल ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहम है, वहम नहीं पालने चाहिए। इसी तरह ये भी वहम करते कि खुशबू लगाने से भी जिन चिमट जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। खुशबू तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंद है और बकसरत इस्तेमाल आप करते थे। अब ये अलग बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना कायनात की सबसे बेहतरीन खुशबू, फिर भी खुशबू लगाते थे। अब ऐन मुमकिन है कि ये भी इसमें हिकमत है कि गुलाम भी खुशबू लगाएं सुन्नत समझकर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नॉर्थ कराची से बोल रहा हूँ, नबी अहमद नाम है मेरा। सवाल ये है कि हज़रत साहब जो नमाज पढ़ते हैं ना जमात के साथ, तो इतने बराबर में जो होते हैं ना, सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे जो नमाजी होते हैं ना, इतनी जोर जोर से तिलावत करते हैं आवाज से, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल, सीटी की बजती है ना, इस तरह की आवाज से हम लोगों को बड़ा खलल पड़ता है। और दूसरी बात ये, जमाई लेंगे तो मुंह खोल के लेंगे, अब बराबर में पूरा भपका आ रहा होता है, ठीक है। डकाल लेंगे तो इतनी जोर से डकाल लेते हैं, इतनी जरूरत से ज्यादा आवाज में पढ़ते हैं कि मुझे बाजवाज न रुकना पड़ता है कि क्या नाम है, जब ये रुकू में जाए या सीधे में जाए तो फिर मैं ना रुकू में जाऊँ फिर मैं सीधे में जाऊँ, ठीक है ना। जब बराए मेहरबानी इस बयान करें इस बारे में, मेहरबानी होगी आपकी, जज़ाकल्लाह। नमाज में बल्कि जब भी जो कुछ पढ़े तो पढ़ना उसी सूरत में कहलाएगा जबकि इतनी आवाज से तलफ़्फ़ुज़ अदा हो, मखारिज अदा हो, इसी मखारिज से हुरूफ अदा हो इतनी आवाज में कि अगर सुनने में किसी किस्म की रुकावट नहीं है तो ये सुन ले, ये आवाज, ये जब भी पढ़ना कहलाएगा। और नमाज में जैसे कुरान करीम है तो जितना हिस्सा इसको पढ़ना फर्ज है ना, तो उतना हिस्सा अपने कानों से सुनना भी फर्ज है। नहीं इतनी आवाज हो, और सूरत वही जो मैंने अर्ज की, सुनने की तारीफ, तो ये तो है जरूरी। इसी तरह रुकू की तस्बीहात, तो अब ये चूंकि ये सुन्नत है तो ये सुन्नत उसी सूरत में अदा होगी जबकि वही सुन ले कानों से। अगर इतनी आवाज नहीं निकाली कि आवाज शोर शराबा या बेरापन वगैरह कुछ भी नहीं है, तब भी ये ना सुन पाता, इतनी कम आवाज निकाली, तो ये सुन्नत अदा ना हुई। अत्तहियात ये वाजिब है, तो ये वाजिब उसी सूरत में अदा होगा, पढ़ने का, पढ़ना वाजिब है पूरा एक एक हर्फ, तो वही के एक एक हर्फ सुनने में भी आए उसको, उसी हिसाब से जो मैंने अर्ज किया। अब ये तो है सूरत। अच्छा, अब बाकी रहा दूसरों तक आवाज का जाना, तो ये है लोगों के लिए बाजों का तकलीफ दे होता है, तो दूसरों तक इसकी आवाज न पहुंचे, इसकी भरपूर मश्क की जाए कि दूसरों तक आवाज ना पहुंचे। बल्कि बाजों का दूसरों तक आवाज पहुंचना जो है ना, ये पढ़ने वाले के लिए वो मसला बन जाता है। जैसे कि अब जोहर की फर्ज पढ़ रहा है अकेला, या इमाम साहब पढ़ा रहे हैं जोहर के फर्ज, अब इसमें सिर्री किराअत वाजिब है, आहिस्ता किराअत, वही कि अपने कानों से सुने, इतनी आवाज हो। अब अगर किसी एक आध तक आवाज पहुंच गई तब भी ये जहरी की तारीफ में नहीं आएगा। अलबत्ता अगर इतनी आवाज निकली कि 3 आदमियों तक पहुंच जाती, कि 3 आदमियों की सब बनती है, तो पीछे जैसे कि भले 100 खड़े हुए हैं, लेकिन इतनी आवाज निकली कि ये 3 सुन लेते, अब वो ना सुन पाए बेरापन की वजह से या शोर शराबे की वजह से, वो एक अलग बात है। तो अगर इतनी आवाज से ये करेगा तो इसका इमाम का वाजिब तर्क होगा, नमाज मकरूह तहरीमी। अकेला इस तरह पढ़ रहा है तो भी मकरूह तहरीमी। इसी तरह फर्ज नमाज में
तीसरी और चौथी में और मगरिब की तीसरी में सूरतुल फातिहा को आहिस्ता पढ़ना ये वाजिब है। अब अगर किसी ने उतनी आवाज से पढ़ी कि 3 आदमियों तक आवाज पहुंच जाती या पहुंच ही गई, तो इस सूरत में इसका वाजिब तर्क हुआ पढ़ने वाले का। और अगर कोई भी नहीं है तब भी अगर इतनी आवाज से पढ़ा कि 3 होते तो सुन लेते पीछे, तब भी ये तर्क वाजिब ही हुआ, नमाज मकरूह तहरी में होगी और दोबारा पढ़नी होगी। तो इसलिए जिनकी आवाजों से ये निकलता है ना, उसको बचना होगा और अपनी खूब मश्क करे कि इतनी आवाज तो हो ही हो कि खुद सुन लेगा, लेकिन दूसरों तक आवाज ना पहुंचे। ये जिनको नए नए मसाइल पता चलते हैं ना, तो बाज़ औक़ात उनके साथ ऐसा सुदूर ज्यादा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जब टोकम टाक करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात वो खौफ के मारे वो सही हो जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अच्छा, इन्होंने नाम क्या लिया? मुझे शक पड़ा कुछ नाम पर। नबील अहमद का हो तो ठीक है, अगर नबी अहमद कहा नाम में तो फिर हराम है ऐसा नाम रखना। नबील अहमद बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन चलो मैंने दोनों सूरतें अर्ज कर दी हैं। अगर खुदा ना खास्ता नबी अहमद नाम रखा है तो नबी अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तो करोड़ों दुरूद व सलाम हो। हम गुलाम हैं, गुलाम अहमद हैं हम। तो नबी अहमद और कोई नहीं हो सकता, वो एक ही है। ये नाम जायज नहीं है। गुलाम नबी रख सकते हैं, नबी रसूल ये नाम हम नहीं रख सकते। गुलाम रसूल ये रख सकते हैं, अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी ये नाम भी जायज है। अब्दुल माने भी बंदा, बंदा 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 कोई सी मतलब वो लोगों को घबराहट होती है इससे। बंदे से क्यों घबराहट होती है? ये पंजाब के जो इस्लामी भाई हैं वो तो आम तौर पे बोलते हैं साढ़े बंदे तोड़े बंदे, किन्ने बंदे तोड़े, तो आम तौर पे बोलते हैं। बल्कि दूसरी जबान वाले बोलते हैं यार वो बंदा आया था भाई, मैं एक अपना बंदा भेज रहा हूं उसको दे देना। तो बंदा कोई सी मतलब चीज नहीं है कि जो अल्लाह के लिए ही खास हो, कि अल्लाह के सिवा को किसी को अल्लाह का ही बंदा कहलाए, किसी और का बंदा कहलाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवालात जो हमें मिलते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए, इसमें रिजवान अत्तारी है मदीनतुल मुनव्वरा से, कह रहे प्यारे बापा जान, आप हर जुमा को सोशल मीडिया पर जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? बाज लोग इसे बिदअत कहते हैं। आप सोशल मीडिया क्यों यूज करते हैं? क्या यह बिदअत नहीं है? फिर सोशल मीडिया के जरिए सवाल करना और स्क्रीन पर जवाब तलब करना, ये भी तो बिदअतें हैं। बिदअत के माना नई चीज, हर नई चीज बिदअत है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हुई वो बिदअत, मगर बिदअत की किस्में हैं। तो इनमें बिदअत हसना भी है, बिदअत सय्यिआ भी है। बाद बिदअतें तो वाजिब होती हैं, जैसे कुरान करीम पर जेर जबर पेश लगाए गए, और जिस अंदाज में ये कुरान करीम है कि हम पढ़ सकते हैं, पहले जो अंदाज में सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने जिसको लिखा वो तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं पढ़ सकता इल्ला माशाअल्लाह। तो ये बिदअत ऐसी है कि जेर जबर पेश, नुक्ते भी नहीं थे ना, जीम के पेट में नुक्ता हा, बस ये था, वह हा के सर पर नुक्ता आ गया तो खा बना, हा के पेट में नुक्ता आया तो जीम बना। तो अब हम लोग तो पढ़ ही नहीं सकते उसको, वो अहले अरब थे वो पढ़ लेते थे। तो इसलिए ये बिदअत वाजिब है ये बिदअत।
تو اسی طرح جمعۃ المبارک یہ برکت والا ہے. جمعہ جو ہے یہ برکت والا دن ہے، اور حدیث پاک میں جمعہ کو عید کہا بھی گیا ہے. تو اس لیے جمعہ مبارک ہو اگر کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. تو اس میں دعا میں حرج کیا ہے؟ اچھی دعا ہے نا. تو یہ بیٹے وسوسہ آپ کو، اور یہ بدعت ضرور ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے. جس نے جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا. عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا مجموعی طور پر ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا، اور ان دونوں کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جس سے عمل کیا کہ اس کے ثواب سے کچھ کٹوتی ہو کر ملے. اللہ کی رحمت ہے. مسلم شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا، اور یہ پھر برا طریقہ جو جاری کرے گا اس کو گناہ ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کو گناہ ملے گا. یہ مضمون تو حدیث میں ہے. تو اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں رد ہو جائیں گی. یہ مسجدیں لینتھر کی بن رہی ہیں خوبصورت، یہ سب کیا ہے؟ تو کھجور کے تنے کی بناؤ، چٹائی کی چھتیں بناؤ، تو کیسے ہوگا؟ مائک کا استعمال، مائک پر اذان دینا. حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا یہ تو یاد رہ گیا. حضرت بلال نے مائک پر اذان کبھی نہیں دی تھی، یہ کیوں یاد نہیں رہا؟ تو اس لیے اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے باطن کی، اپنے دل کی. تو اس لیے بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں اچھی اچھی، تو یہ بالکل جائز کار ثواب ہیں. اور جمعہ مبارک کی بدعت حسنہ جس نے جاری کی اس کا نام پتا آپ کو؟ اس کا نام ہے حاجی عمران، مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کے نگران. سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا تھا، میں تو بھول جاتا تھا، پھر وہ یاد آتا تو بولتا تھا. اب بہتری آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے محروم نہ فرمائے. یہ میرے کھاتے میں آ رہا تھا تو میں وہ انکشاف کر دوں نا کہ میں نے اس کی بنا نہیں رکھی، یعنی یہ بدعت حسنہ میں نے شروع نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رضوان اتاری ہیں. نہیں، یہ تو ان کا تو سوال ہو گیا. یہ ایک اور ہیں، کہتے ہیں کہ تنہائی میں گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ باپا جان جب تنہائی ہوتی ہے تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، علاج ارشاد فرمائیں. اس کا علاج اتنا ایک ہی ہے بس، علاج مین علاج، یوں تو بہت سارے علاج ہیں، کہ یہ ذہن میں بالکل راسخ ہو جائے، وہ جم جائے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے جھیپ کر گناہ سے بچ جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ محرومی ہے، بے حسی ہے کہ خدا دیکھے تو گناہ کرنے کی پرواہ نہیں ہے، بندہ دیکھے تو گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا، اللہ کرے گا تو اکیلے میں بھی گناہوں سے بچنے کا ذہن ہوگا کہ گناہ ہے، اس پر عذاب جو ہوگا. تو یہ تھوڑی ہے کہ اب اکیلے میں گناہ کریں گے تو عذاب نہیں ہوگا، سب کے سامنے کریں گے تو ہی ہوگا. تو یہ بھی غور کرے کہ میں اکیلے میں 1000 پردوں میں چھپ کر بھی گناہ کروں، میرے رب پر تو سب ظاہر ہے، سب روشن ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ گیا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ. گناہ کس کا ہوتا ہے؟ نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ ظاہر رب کی ہوتی ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لوگوں سے چھپ کر ہم نے جس رب کی نافرمانیاں کی، اس رب کو تو پتا ہے کہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، اب ہمارا بنے گا کیا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نثار اتاری باب المدینہ کراچی سے ان کا سوال ہے بذریعہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو لائیو چیٹ ہے اس کے ذریعے کہتے کنڈے کے لیے کھیر پوری کی نیاز مٹی کے ہی برتن میں کرنا ضروری ہے، اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز میں کھیر پوری ہی پکانا ضروری ہے، کوئی اور چیز نہیں پکا سکتے؟ دراصل وہ مٹی کے برتن میں جس میں پالش نہ ہو، ایسا اگر کنڈا ہو تو، اب تو ایسے کنڈے میں تو کیا پکاتے ہوں گے، اب تو کنڈوں کو بھی وہ کانچ کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس پر، تو اب یہ مٹی کا وہ فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ مٹی تو ڈھک گئی، تو اگر کوری مٹی میں مٹی کا وہ نا کنڈا، اس میں کھیر ٹھنڈی کریں گے نا تو اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ کھیر چونکہ جو ماہرین ہوتے ہیں نا بیچنے والے کھیر کی کنڈیاں بناتے ہیں، یا آپ اگر نوٹ کرنا ہو تو اب آئندہ کر لینا کہ وہ بغیر پالش کی مٹی کی کنڈی میں ہوگا، کہ وہ ماہر ہوتے ہیں، ایسے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یوں مطلب وہ کھیر کا رواج ہوا ہوگا کہ بھئی کھیر پوری کھلانی ہے تو یہ مٹی کے کنڈے میں، تو یہ چل پڑا ہوگا، ورنہ نہ کنڈا شرط ہے نہ کھیر پوری شرط ہے۔ ایصال ثواب جو ہے وہ اور چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے، کچھ پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، آیتیں پڑھیں، یا مطلب کسی کو ایک شرعی مسئلہ بتا دیا، اس کا ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے۔ نیکی کی دعوت دی، اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جا رہے تھے راستے میں، کوئی مسلمانوں کے راستے میں تکلیف دہ چیز تھی، وہ ہٹا کر برابر کر دی، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ فرض نمازیں جو پڑھی اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب تو ہر نیکی کا ہو سکتا ہے۔ تو کھیر پوری ایک مطلب رائج ہے مسلمانوں میں، مسلمان کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو شرط یا واجب بھی نہیں سمجھنا ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے ایصال ثواب کیا ہی نہیں، نہ کھیر پوری کا، نہ روٹی کا، نہ سالن کا، کچھ کیا ہی نہیں ہے نا، تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھیر پوری کو ناجائز کہتا ہے کہ کھیر پوری کرنا ناجائز ہے ایصال ثواب کے لیے، تو دلیل اس کے ذمہ ہے، اور وہ ایسا کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے گا، عوام کو تو گھما دے گا، علماء کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو وہ اس کا ناجائز نہ ہونا ہی جواز کی دلیل ہے۔ تو کھیر پوری جائز ہے، شادی میں کرو تو بھی جائز ہے، ایصال ثواب میں کرو تو بھی جائز ہے، ویسے ہی موڈ ہو گھر میں کھانے کا کھیر پوری تب بھی جائز ہے۔ تو اس کو ناجائز کہنا یہ گناہ ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو ناجائز کہنا یہ شریعت پر تہمت رکھنا ہے۔ اور شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت اللہ و رسول کے حکم کو بولتے ہیں۔ تو جس کام کا اللہ و رسول نے منع نہیں کیا اس کو ہم منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو ہے بڑا نازک معاملہ، نہیں کرتے نہ کریں، لیکن ناجائز بھی نہ کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں اسپیشلی جو سمندر کی یا پانی کی یا دریا کے جو قریب کے علاقے ہیں، جو سنا گیا ہے اس میں چکن گونیا یا چکن گونیا کر کے جو ایک اس وقت مرض چلا ہے، وہ سنا یہ ہے کہ وہ پھیل رہا ہے اور کافی عاشقان رسول اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ دعا بھی کر دیجئے اور کوئی ایسا مدنی نسخہ بھی عطا فرما دیں۔ وہ جزائر کا مجھے ملا تھا پیغام، وہاں کے ذمہ دار کا باب المدینہ میں، یہ بھٹ وغیرہ کی طرف سے، تو میں نے ان کو تو ایک صوتی پیغام دیا تھا دعاؤں کا وغیرہ۔ خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ چکن گنیا
इसका वो तिब्बी नाम जो मैं जो फैसला कर सका हूं वो ये है, वो चिकन तो मुर्गी को बोलते हैं, खैर वो डॉक्टर भी चिकन बोलते होंगे। तो ये चिकन गुनिया जो है ये शायद अंग्रेजी का लफ्ज भी नहीं है, कहीं और से आया ये। तो ये है बड़ा मतलब तकलीफ दे मरज, इसमें शदीद बुखार, बदन में सख्त दर्द होता है और बंदा तकलीफ में आ जाता है, लेकिन आमतौर पर बच जाता है, इलाज हो जाता है। तो इसको जो भी मुब्तला हैं आशिकान रसूल, अल्लाह ताला इन सबको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए, अल्लाह बेचारों पर रहम करे। और इन जो नहीं मुब्तला हुए अल्लाह इनको महफूज रखे। इसमें यह है कि या मुहैमिनु 29 बार रोजाना पढ़े, 29 टाइम या मुहैमिनु। इसके लिए कोई वक्त बांध लेंगे ना तो पढ़ना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सोने के टाइम पर आदत डाल लें कि ये पढ़ लिया करें तो क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा। या मुहैमिनु 29, 30 पूरे नहीं करने, 28 भी नहीं करने। आप भूल कर हो गए तो अलग बात है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस आफत के साथ साथ और कई आफतों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बिनते अब्दुल गफ्फूर यूके, ये सवाल ये है कि अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि क्या रजब शरीफ की मसनून दुआ इस्लामी बहनों के इज्तिमा में पढ़ाई जा सकती है? कोई हर्ज नहीं है इसमें। जहां इज्तिमा बल्कि मुबल्लिगीन भी पढ़ा करें। पिछले साल तो मैंने बोला था तो पढ़ते थे, अब शायद नहीं पढ़ते। मैं बोलना भूल गया, बोलूंगा तो चलो अब बोल दिया। पढ़ते हो तो मदीना हर मुबल्लिग, चाहे कोई भी सिलसिला हो, मुबल्लिग का दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वाले हैं, वो भी करम फरमा दें, ये भी याद करके पढ़ें। मदनी खबरें में भी पढ़ा करें, कि मैं मदनी खबरें वाला हूँ, मुझे वक्त इतना बस, तो उसमें तो अभी तक नहीं सुना मैंने। इस रजब में पिछली बार सुनता था, भूल मेरी है यार, मुझे दिलाना चाहिए, क्योंकि रजब से मुझे मोहब्बत है ना। आपको भी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। याद दिलाया था, बस वो अपनी आपने याद दिलाया था। जी आपने याद दिलाया था, तरगीब भी दिलाई थी और दारुल इफ्ता दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में पढ़ी भी जाती है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में बस सिस्टों में पढ़ी जाती है। थोड़ा हिस्सा आपने सुनता हूँ ना, तो उसमें अभी तक नहीं आई। तो बस मदीना जिसमें ना होती हो तो पढ़े, और पढ़ते हैं तो मरहबा, नहीं पढ़ते तो भी कोई गुनाह नहीं है, पढ़ना चाहिए। और रजब आता है ना, और मेरी तो मतलब 14 तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि वो रजब रमजान का पता देता है। क्या पाया मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। खिल उठे मुरझा जाए दिल, खिल उठे मुरझा जाए दिल का रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। या खुदा हम वासियों पर ये तेरा एहसान हो, या खुदा हम वासियों पर ये तेरा एहसान हो, ये तेरा एहसान हो। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको
रमजान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है। मरहबा असद मरहबा फिर आमद रमजान है, मरहबा असद मरहबा फिर आमद रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है, आमद रमजान है, आमद रमजान है। फैज़ान रमज़ान इंशाअल्लाह। एक बहुत ही प्यारी मदनी बहार है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए वो देखते हैं मदनी बहार, और उस मदनी बहार से फिर इंशाअल्लाह मिले सुन्नत के मदनी फूल भी लेंगे। आइए देखते हैं। कब्र से तिलावत कुरान पाक और जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल की सदाएं बुलंद होने का एक वाकया गुज़श्ता दिनों बाबुल मदीना कराची के इलाके न्यू कराची के एक कब्रिस्तान में पेश आया, जहां तकरीबन एक माह कबल यानी 23 फरवरी 2017 को मस्जिद के एक आशिक़ रसूल पेश इमाम मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी की तदफीन की गई। मकामी गोरकन के मुताबिक साहिब कब्र की तदफीन के बाद से ही सुबह के वक्त उनकी कब्र से तिलावत कुरान पाक और जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल की बुलंद होने वाली सदाओं को उसने कई बार सुना, जबकि एक और शख्स ने उस कब्र से जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल की सदाएं सुनी। ताहम कई अखबारात में इस खबर के शाया होने के बाद मदनी चैनल के मकतब मदनी खबरों के इस्लामी भाइयों ने इस खबर और साहिब कब्र की शख्सियत से मुतालिक मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि एक बाअमल सच्चे आशिक़ रसूल मस्जिद के पेश इमाम थे। मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के अहबाब ने मदनी चैनल से गुफ्तगू के दौरान बताया कि मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि एक बाकिरदार और बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। वादे में भी, कौल में भी, फेल में भी, तमाम तरह मामलात में मैंने इनको सच्चा पाया। शब रोज अल्लाह के जिक्र अज़कार में वो अपना वक्त गुजारते थे। जितना अरसा हमारे पास हम इनके पास रहे, जुमे की दुरूद शरीफ की महफिल में तशरीफ लाते थे। तकवे वाले और मुत्तकी इंसान थे। लोग उनसे खुश थे, यानी उनकी रफाकत, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका मतलब कि बात करने का अंदाज, उनकी शफकत, तो इससे बड़ा वो लोग गर्विदा थे उनके। मतलब खास बात इनकी दलाल खराशी पढ़ते थे, तिलावत करते थे, ताजुद गुजार थे, इशराक पढ़ते थे। कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना, उसकी तफसीर रोजाना पाबंदी से पढ़ते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये उनमें एक खूबी ये थी कि हर एक की खबर गिरी करना, हर एक से मोहब्बत करना, हर से मिलना। अगर 10-15 दिन गुजर जाते तो जरूर उनके यहाँ पहुँचते थे, उसकी खैरियत मालूम करते थे। एक दीनी माहौल में पूरा दिन गुजरता था और कोई फालतू बात नहीं करनी, फालतू की तज़किरा नहीं करना, कुरान और हदीस, अल्लाह और रसूल का जिक्र करना, उसी पर कायम रहते थे, उसी वही बातें चलती थी। मैं यहाँ हाजिरी देने के लिए आया, सलाम पेश कर, उसने भी मुझे कहना इनके बेटे फातिहा पढ़, उन्होंने कहा पापा ये गोरकन कह रहा है यहाँ जिक्रुल्लाह की आवाज़ आती है। गोरकन ने बताया कि मैं यहाँ 20 साल से यहाँ गोरकन का काम कर रहा हूँ, तो मैंने आज तक इस किस्म का मामला मैंने नहीं देखा जो अल्लामा साहब की कब्र से जो आवाज़ आ रही है, अल्लाह का जिक्र की आवाज़ आ रही है, या कुरान शरीफ की पढ़ने की, कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही है। कि मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जो कि जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल और महफिल मिलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुसूसी तौर पर एहतमाम करते थे। हबीबी या रसूलल्लाह, आपने मुस्कुरा दिया, रात को रोशनी मिली, आपकी जब नजर उठी, दुनिया को जिंदगी मिली। सल्ले अला बाबुल मदीना कराची की जिस मस्जिद में मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इमामत के फ़राइज़ निभाए, उनमें न्यू कराची के इलाके में वाक़े जामा मस्जिद कुबा और जामा मस्जिद रिजवान शामिल हैं। जामा मस्जिद रिजवान में मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने बतौर पेश इमाम अपनी जिंदगी के आखिरी तकरीबन 10 साल गुजारे। मौलाना सैयदुल हसन फैज़ी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के मुक़्तदियों ने बताया, तकरीबन 10-12 साल से यहाँ पे मुसलसल इमामत कर रहे थे। बात यह है कि उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी थी आवाज़, और उनका लहजा जो था मुझे मेरे कानों में अभी तक गूंजता रहता है। क़िरात बहुत ही अच्छी थी और नेक आदमी से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करेगा। बताया मेरे समझ नहीं आ रहा कि माशाल्लाह देखें
کہ ان کی اب یہ ہماری مشہور رہا ہے کہ اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بہت پیارے انسان تھے، خوش العقیدہ اور صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے صحیح اس کے عقیدے اور مسلک پہ قائم تھے۔ ایک اور مقتدی نے ان کی خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں امام صاحب کی محبت میں اشکبار ہو گئیں۔ ماشاءاللہ سید فیض الحسن فیضی صاحب ہمارے بہت اچھے امام تھے، ہم نا قدرے ہیں، ان کی قدر نہیں کری ہم نے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بہت پیارے آدمی تھے، بہت اچھے۔ میں ان کی تفصیل میں شرکت نہ کر سکا، میری ڈیوٹی ایسی تھی بھائی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ان کے لیے کہنے کے قبر میں ذکر اللہ عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے والے عاشق رسول مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے نے مدنی چینل کو بتایا کہ ان کے والد محترم کا آخری الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، جسے ادا کرتے ہی ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ 22 فروری بوقت تقریباً 12:15 کے وقت اچانک اس طرح سے ہوا ہے تو میں ابو کو گود میں اٹھایا ہے اور جیسے ویل چیئر میں نے بٹھایا ہے تو ابو نے شاہد کر کے کہا ہے اور میری بہن فوراً بھاگی آئی ہے، اس نے غوث پاک کا صدقہ واسطہ دیا ہے اور میں نے بھی بولا بہن کو کہ جلدی سے درود شریف پڑھو۔ جیسے میں نے یہ بولا تو ابو کے زبان میں جو ہے درود شریف جاری ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ ابو درود شریف پڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہم لوگ ایمرجنسی روم میں لے کر گئے، پمپ وغیرہ کیا، وہاں پہ آکسیجن دیا ہے، انجیکشن لگایا ہے، میں کھڑا تھا پاؤں کے پاس، آخری ابو نے زور سے جو پڑھا ہے رسول اللہ، آخری کلمات جو رسول اللہ زور سے تھا بس ابو کا۔ جب ابو کا سویم تھا اسی دوران میرا چھوٹا بھائی اور حکیم صاحب اور ایک اور روحیل بھائی ہمارے عزیز، یہ لوگ قبرستان سے صبح کے وقت آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا گورکن وہاں پہ ابو کی قبر میں دعائیں مانگ رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، تو اس نے یہ بتایا کہ اس قبر شریف میں سے تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ اللہ کی آوازیں آئیں اور تب سے میں جو ہوں یہاں پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ جبکہ اپنے وصال سے تقریباً 1 ماہ قبل ان کے والد محترم نے اپنے غسل اور تدفین سے متعلق اپنی وصیت تحریری طور پر لکھ کر بھی ان کے سپرد کر دی تھی، جس میں غسل اور تدفین کا طریقہ کار اور غسال کا نام اور نمبر بھی درج تھا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کی قبر اتنی گہری کروائی جائے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں تو باادب کھڑے ہو کر درود سلام پڑھ سکیں۔ وصال سے پہلے پورے 1 مہینہ پہلے ابو نے مجھے آفس سے آیا تو مجھے بٹھا کر ابو نے پورا سب کچھ بتا دیا۔ ابو نے بتایا کہ بیٹا تم بڑے ہو گھر کے، تمہیں سب سنبھالنا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار محبت سے لے کر چلنا ہے، اور ابو نے بتایا کہ میں نے وصیت لکھ دی ہے ڈائری میں، تو حامد کو چھوٹے بھائی کو میں نے دکھا دیا، بیٹا تم بھی پڑھ لینا، اور باقاعدہ یہ ساری تاکید ابو نے مجھے کی، بولا کہ قبر شریف بیٹا اتنی گہری کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں ان کا کھڑا ہو کر استقبال کروں گا میں اپنے لحد میں۔ مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کے مطابق ان کے والد محترم بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت سے 3 مرتبہ ملاقات بھی فرما چکے ہیں، جبکہ اپنے صاحبزادوں کو بھی دعوت اسلامی کے سنت ابھرے اجتماع میں شرکت کی تلقین بھی کرتے رہتے تھے۔ الحمدللہ ابو کی جو ہے حضرت صاحب سے 3 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے ابو کی۔ ہمیں مدنی مذاکرے اور امیر اہل سنت کے پاس جانے کا بھی ابو کافی مرتبہ ہمیں کہتے تھے، اجتماع میں جانے کے لیے بھی بہت کہتے تھے۔ شروع میں والد صاحب مجھے پابندی سے فیضان مدینہ بھیجا کرتے تھے۔ ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ میرے کو اتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے، بچپن سے ہوں، کبھی بھی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، نہ ہی قبر کے بارے میں نے کبھی غلط بولا ہے۔ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، صرف میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے، ہم پنجاب کے قبرستان میں بھی گھومتے ہیں لیکن یہی میں نے دیکھا ہے، اور اس قبر کے پاس جب میں نے کھدائی بھی میں نے کی ہے، بنائی بھی میں نے، سب کچھ اس قبر کا میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، صحیح ہے۔ زندگی میں نے کبھی بھی نہ ہی قبر کے بارے میں مذاق تو نہ ہی میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا ہے، یہاں پہ میرے کو صرف 3 مرتبہ اللہ 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 کی آواز آئی اور میں وہاں سے ڈرا ہوں اور بھاگوں، ایک لڑکے کے گلے لگاؤں جا کے۔ اس نے مجھے بولا بھائی کیا ہوا ہے، میں نے بولا یار وہاں سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، اور میں نے آج تک کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ یہ صبح کا ٹائم تھا، 7:30 کا ٹائم تھا۔ پھر میں جب سے بھائی یہاں پہ بس وہ ہوا ہے، یہیں پہ خدمت کرتا رہتا ہوں اور یہیں پہ آتا ہوں، بیٹھ کے یہاں سے مغرب کے بعد یہاں سے گھر چلا جاتا ہوں اپنے بچوں کے پاس، بس سکون ملتا ہے میرے کو، اور میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، اپنا جتنا بھی ٹائم ہے میں یہاں پہ ٹائم پاس کرتا ہوں اپنا بس۔ قبر میں ذکر اللہ عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے والے عاشق رسول مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ عز و جل کی صداؤں کے بلند ہونے کا یہ واقعہ یقیناً اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ لحد میں عشق کے رخ شاہ
چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا. اس مدنی گلدستے سے متعلق امیر سنت سے اولاً مدنی پھول بھی لینے ہیں، اور ابھی دیکھا گیا کہ ان کے دونوں شہزادے، دونوں صاحبزادے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کوئی شاید ان کے رشتہ دار بھی ہیں. تو چلیں امیر سنت بھی کچھ انہیں مدنی پھول دیں، ہمیں بھی مدنی پھول دیں. باپو بھی کچھ فرما رہے ہیں. میں بھی یہی عرض کر رہا تھا صاحب کہ ان کے بڑے شہزادے شاہد حسین اور ان کے چھوٹے شہزادے جو ہے حامد حسن، اور یہ ان کے دوست ہیں عبدالستار غوری صاحب، تو یہ بھی مدنی مذاکرے میں آئے ہوئے ہیں. خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے. میں آپ سب سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اللہ صبر بھی عطا کرے آپ سب کو. اب والد صاحب کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ جمعے کو فوت شدہ والدین کے پاس ان کے عمل، اولاد کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. اچھے عمل ہوتے ہیں تو والدین کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، بشاشت کے آثار اس پہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر برے اعمال پہنچتے ہیں تو پھر والدین کے چہرے پر وہ کدورت کے آثار ہوتے ہیں، رنج و غم کے. تو اس لیے بھی نیکیاں تو خیر اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. ماں باپ آپ کے والد محترم کو بھی یعنی کہ قبر میں خوشی حاصل ہو ایسے کام آپ نے کرنے ہیں. نمازوں کی پابندیاں کرنی ہیں، اور جس طرح والد صاحب نے ماشاءاللہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ اس طرح دین کی خدمت کی، بلکہ میں نے تو اخبار میں یہاں تک پڑھا تھا والد صاحب کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ کر مسجد کی تعمیر میں لگا دیا تھا. تو اگر یہ بھی عمل کیا ہے تو مدینہ مرحبا. تو ان کا ابھی دیدار بھی کیا میں نے، ماشاءاللہ ان کی داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی جگمگا رہی تھی. تو کہ اسلامی چہرہ تھا ان کا. کاش اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ایسا ہی کر لے اور توبہ کر لے. داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا کاٹ کے، یہ حرام ہے. اس گناہ سے بھی توبہ ہو جائے، پابندی نماز کی ہو، دینی مطالعہ ہو. جس طرح والد صاحب نے ذرا بغیر مطالعے کے تو کچھ نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے درس نظامی وغیرہ بھی کیا ہوگا، پڑھے بھی ہوں گے، علم دین. تفسیر یہ کرتے تھے، یہ بھی ابھی میں نے تاثرات میں سنا، تفسیر پڑھتے تھے یا پڑھ کے سناتے تھے اس طرح. تو یہ بغیر علم کیسا نہیں ہو سکتا. تو یہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ عالم دین بھی تھے، امام مسجد کے امام بھی تھے. یہ دوسری خوبیاں ان کی تہجد، اشراق، اور پھر لوگوں سے ملنا جلنا، ان کی غمخاریاں کرنا. جو نماز کے لیے نہیں آتا ان کو جا کر ان کی خبر گیری کرنا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. کچھ دن تک غیر حاضر ہو نمازی تو اس کے پاس پہنچ جانا کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ نظر نہیں آ رہے مسجد میں. بہت بڑی بات ہے جو اوصاف انہوں نے بیان کی ابھی تاثرات دینے والوں میں، تو یہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اور ایک امام کا دنیا سے اس طرح چلے جانا کہ مقتدی اس سے محبت کرتے ہوں، یہ بھی ایک بہت ہی اچھی نشانی ہے، گڈ سائن ہے یہ. ورنہ لوگ آج کل برا بھلا بولتے ہیں کہ یہ حریص تھا، یہ لالچی تھا، یوں کرتا تھا. الحمدللہ اس ہمارے عاشق رسول امام کے بارے میں تاثرات جو ہیں یہ مثبت ہم نے سنے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پابندی سے اجتماع میں کرم فرماتے رہیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور خود اعتراف کیا کہ ابو بولتے تھے کہ جایا کرو. تو آپ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے انشاءاللہ. تو پابندی سے آنا جانا ہے. کچھ عرض بھی کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم بابا جان.
آج میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا انشاءاللہ تعالی آج سے جو ہے داڑھی رکھنے کا بھی میرا ارادہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آج سے ہی میں داڑھی شریف اپنے چہرے مبارک میں سجاؤں گا. انشاءاللہ جزاک اللہ. پوری ایک مٹھی کم از کم، اور توبہ بھی کرنی ہے اب تک منڈائی اس گناہ سے. نقش ابو کے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ دعا فرما دیجیے گا اور ہم لوگ والد صاحب کے نقش قدم میں آگے بڑھ سکیں، اور جتنی میں مشکلیں آئیں وہ آسان ہو جائیں ہمارے لیے. بس باپا جان آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. اچھا، اب یہ جو مدنی گلدستے میں کہ یہ کوئی تعجب نہ کریں آپ، یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے یہ اس طرح کی نشانیاں مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت ہوتی ہے. کہ دیکھو اسلام میں کیسی خوبی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ گیا تو قبر میں جا کر اس نے ذکر کیا، اس کی آواز سنائی گئی ہے نا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بھی ایسی واقعات کئی ہیں. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی، یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، بلکہ خادم رسول اللہ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لقب ہے خادم النبی. تو یہ حضرت ثابت بنانی ان کی صحبت میں رہتے تھے، تو بڑے عظیم تابعی تھے، اور اتنے عبادت گزار تھے کہ اس دور کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ اس دور کے سب سے بڑے عبادت گزار سیدنا ثابت بنانی ہے. یہ جاتے جاتے جب بھی مسجد کی طرف گزرتے تو مکروہ وقت نہ ہوتا تو وہاں جا کے نفلیں شروع کر دیتے. نمازیں بہت پڑھتے تھے، اور روز رات دن کے اندر ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. جب ان کا وصال ہو گیا، جب دفن کرنے کے لیے اینٹیں رکھی جا رہی تھی، آخری اینٹ جب رکھنے لگے تو وہ اینٹ قبر میں گر گئی. تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قبر تو ایک دم کشادہ ہو گئی، پھیل گئی، اور جن کو ابھی ابھی کفن میں لپیٹ کر دفن کیا وہ تو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے. تو یہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا. خیر پھر یہ ان کے گھر پہنچے تو مرحوم یعنی سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی کی بیٹی نے بتایا کہ ابو جو ہیں ہمارے، تو یہ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قبر میں تو کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دینا تو مجھے بھی دینا. تو یہ ان کی دعا کی قبولیت کی آپ لوگ بشارت لائیں کہ میرے ابو کی دعا قبول ہو گئی ہے الحمدللہ. اور ان کی قبر سے تلاوت کی آوازیں سنی جاتی تھی. سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی کی قبر سے. اس طرح اور بھی واقعات ہیں بزرگوں کے شرح و صدور میں کہ سورۃ الملک کی آوازیں بھی سنی جاتی تھی. ان کے نہیں کسی اور بزرگ کا واقعہ یہ. تو اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سوچنے والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا سید الحسن فیضی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہم سب ایمان کے ساتھ دنیا سے شہادت کی صورت میں، وہ بھی مدینے میں شہادت مل جائے، جلوہ محبوب میں جنت البقیع مدفن مل جائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. اللہ ان پر مولانا سید الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ان کے خاندان کو اللہ تعالی شاد و آباد، پھلتا پھولتا مدینے کے سزا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے، سب کو بے حساب بخش دے، اور اپنے ابو کے نقش قدم پر چلائے، اور یہ سارا گھرانہ خوب اسلام کی خدمت کرے، مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت پر مستقیم ہو کر خوب سنتوں کی خدمت میں جانا ہے. ابو کے ایصال ثواب کے لیے مدنی التجا ہے کہ اسی مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرما لیں، اور ہو سکے تو ماہ رمضان شریف یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کم از کم ایک بھائی کر لیں. سبحان اللہ. میں بھی آپ کے ابو کے حوالے سے
آپ سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجے اور بلند فرمائے، اور ابو کے اصالت ثواب کے لیے کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صبر بھی دے، صبر پہ اجر بھی دے. جی بابو کیا فرما رہے ہیں؟ چھوٹے شہزادے ہیں، یہ بھی کوئی ایک نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں باپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں گا، جیسا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی. میں بالکل اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں گا، اور میں بھی داڑھی شریف کی نیت کرتا ہوں. آپ سب میرے والد محترم کے لیے بلند درجات کی دعا فرمائیں. آواز باپا آپ کو میری آ رہی ہے؟ اور ان کے جو بڑے شہزادے ہیں، یہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی نیت کا بہرے بتایا ہے کہ انشاءاللہ آج سے نہیں، یہ جو ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی نیت کی ہے. دوبارہ بلوا لیں ان سے، کوئی بات نہیں. امیل سنت سنیں گے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی. انشاءاللہ میں بھی داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور جب تک منڈا اس کی توبہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور ایک مٹھی پوری رکھنی ہے. حالات بڑے نازک ہیں، انشاءاللہ وہ مدنی ماحول میں رہیں گے نا دعوت اسلامی کے، تو انشاءاللہ استقامت کی صورت بن جائے گی. اور انشاءاللہ میری آج سے یہ بھی نیت، انشاءاللہ آج سے میری یہ نیت ہے کہ میں اپنے سر میں امامہ شریف بھی سجاؤں گا. امامہ شریف میری طرف سے آپ کو تحفے میں ملے گا انشاءاللہ. حاجی امین، میرے مکتب میں، میرا جو مکتب ہے وہاں سے امامہ اگر مل جائے آپ کو تو نکال کر ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ. باندھ بھی دے اپنے مبارک ہاتھوں سے. یہ دونوں بھائیوں کو ایک ایک سوٹ پیس بھی پیش کر دیں. میرے مکتب میں سوٹ پیس بھی ہوں گے. یہ دوسرے بھی حضرت ہیں اپنے باپو، آپ تعارف. جی یہ ان کے دوست ہیں بہت قریبی. ان کا تاثرہ سنے تھے ہم نے، یہ بھی کچھ دے دیں ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نیت کرتا ہوں 3 دن مدنی قافلے کے لیے. انشاءاللہ میں 3 دن کے لیے جاؤں گا مدنی قافلے میں، اور امیر اہل سنت ہمارے مولانا الیاس قادری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اب انشاءاللہ ان کے ہمارے یہی بزرگ ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کریں گے. اور 3 دن کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں مدنی قافلے میں شرکت کروں گا. باپا انشاءاللہ امام شریف سجا دے. ماشاءاللہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مدنی قافلے کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کے لیے ایک سہولت بھی آ رہی ہے. وہ سہولت یہ ہے کہ 30 اپریل یہ ہفتہ ہے، اور 1 مئی یہ چھٹی ہے. تو الحمدللہ جیسے جمعہ، ہفتہ، اتوار تو ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کب سفر کرتے ہیں ہمارے یہ جو امام صاحب کے جو اہل خانہ ہیں. ماشاءاللہ یہ امامے میں آ گئے. نیکی میں جلدی ہونی چاہیے. جی ماشاءاللہ 30 اپریل وہ بہت دیر ہے ابھی. اب تو یہ ان کو تو بس وہ فوراً نکل جانا چاہیے. یہ شیطان پھر وہ نیت بدلا دیتا آدمی کو، مصروفیات یاد دلا دے گا، کچھ کر دے گا. جتنا جلدی ہو نیکی میں جلدی ہونی چاہیے. 3 دن کے مدنی قافلے میں تینوں سفر کر لیں، اور ان تینوں کو میری طرف سے وہ سوٹ پیس اور امامہ پیش کر دیں. اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی باندھ ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک جنرل اعلان ہے باپا. ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں امامے میں ماشاءاللہ. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ.
یہ ماشاءاللہ بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جو شرکا مدنی مذاکرے میں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد مدینہ مدینہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، اندر باہر کافی عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں سے باقاعدہ گاڑیاں بھی یہ چلاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ تمام شہر والے ممالک والوں کے لیے بھی اس میں ایک زبردست ترغیب موجود ہے کہ ماشاءاللہ ہر ہفتے یہاں پر بڑی تعداد میں اسلام آتے ہیں۔ یہ بھی تو باہر کا منظر ہے، اندر کا منظر بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ شہر شہر ہمارے نگران اسلامی بھائی علاقوں میں جا کر ترغیبیں دیتے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے لیے باقاعدہ ایک قافلے سفر کرتے ہیں فیضان مدینہ کے لیے۔ یہ اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، باہر کا منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں تمام عاشقان رسول اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں یہ اسلامی بھائیوں کو بڑی تعداد میں جمع کرنے کی ہفتہ وار کوشش کریں۔ اب دیکھیں اس وقت امیر سنت باب المدینہ میں نہیں ہے، کسی اور ملک میں، مگر ماشاءاللہ آپ باب المدینہ کے عاشقان رسول کا یہ جذبہ ملاحظہ کریں گے، ہر ہفتے ان کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی لیکن ہوتے ہیں، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کریں اور تمام نگران اور مشاورتوں کے ذمہ داران، نگران کابینات، اراکین شورا سب مل کر کوشش کریں کہ یہ ہر ہفتے ہمارے مدنی مذاکرے کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے۔ ماشاءاللہ اس میں کسی مدنی بہاریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور کسی مدنی پھول بھی سننے کو ملتے ہیں۔ آئندہ ہفتے بھی تو کچھ ہے۔ سبحان اللہ، اعتکاف آئندہ ہفتے کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ بڑا لذت والا ہوگا۔ دنیا بھر کے معتکفین کا مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ۔ تو باب المدینہ والے تو جلدی جلدی آ کر آگے آگے بیٹھ جانا۔ لبیک۔ جنہوں نے پہلے اعتکاف زندگی میں کبھی اعتکاف کیا ہو ان کو بھی دعوت ہے، جو اس ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ باب المدینہ والے تو فیضان مدینہ تشریف لا سکتے ہیں، رہے وہ دوسرے شہروں والے، دوسرے ملکوں والے، مدنی چینل سے گزارا کریں، سارے ذمہ داران جو ہیں وہ اکٹھے کریں معتکفین کو۔ تو 15 اپریل 2017 مدنی مذاکرہ، معتکفین کا خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ مدنی چینل پر ضرور دیکھیے گا، اور باب المدینہ والے فیضان مدینہ تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد حسن بن عبد القادر ہے اور میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تربوز کھانے سے پہلے کھانا چاہیے کہ کھانے کے بعد؟ پیارے باپا جان، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ تربوز کھانے سے پہلے کھایا جائے، بہترین اس کے فوائد جو ہے نا، تربوز کھانے سے 2 گھنٹے پہلے کھایا جائے، کیونکہ تربوز کو ہضم ہونے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگرچہ اس میں 98% پانی ہے لیکن پھر بھی اس کو دیر لگتی ہے ہضم ہونے میں۔ ہے بہت مفید، اس کے فوائد بہت ہیں، اور گرمیوں کا تو ایک انمول تحفہ ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ وہاں دیکھ کر لینا ہے تربوز۔ آج کل تربوز کو انجیکشن لگا کر میٹھا کر دیتے ہیں۔ تو تربوز جو ہے نا وہ اس کا وہ ہرے رنگ کا جو ہے نا، یہ جو بھی نقش و نگار ہے وہ گہرے ہرے رنگ کے ہوں، یہ لینا ہے، اور اس میں اندر سے لال ہو۔ لیکن اب یہ کہ یہ اوپر بھی کلر کر دیتے ہوں گے، آج کل دھوکہ بہت ہے نا، اندر بھی لال رنگ ہی ہے، لال رنگ اور سیکرین وغیرہ کی مٹھاس کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، میٹھا کر دیتے ہیں۔ اندر سے جو پھٹا ہوا تربوز ہوتا ہے، اندر کا پھٹا ہوا خوبصورت تو لگتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ شاید وہی کہ ان کی کیمیکل وغیرہ ڈالنے سے پھٹتا ہے۔
गर्मी का रिसाला जो है, गर्मी के 30 मदनी फूल, गर्मी के मदनी फूल, शायद ये अपना रिसाला है, उसमें तरबूज के भी मदनी फूल जो है ना वो मौजूद है। तो ये गर्मी आ गई है, गर्मियों में रमजान में क्या क्या एहतियातें करनी है वो भी मदनी फूल उसमें है। तो ये रिसाला मकतबतुल मदीना से जरूर हासिल करें या दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको पढ़ें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा आज भी हमारे साथ एक मदरसतुल मदीना जिना स्क्वायर मलीर के मदनी मुन्ने और वाली सरपस अभी मदनी मुज़ाकरे मौजूद हैं और बड़ी प्यारी प्यारी तहरीरें ये लिखकर लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं प्ले कार्ड। ये पूरा मदनी मकसद लिखा हुआ है, यहाँ से दिखाना शुरू कीजिए इस तरफ से। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये तो जदीद नई टेक्निक है ये, और ये टुकड़ों में लिख कर लाए ताकि बड़ा बड़ा हो, पढ़ा जाए। वाह माशाअल्लाह। नारा लिखा है मुर्शिदी अत्तार पर। ऐसा नहीं करो यार, मेरे पीर के लिए दुआ की है, मुर्शिदे अत्तार पर, मुर्शिदी नहीं है, अत्तार के पीर पर नूर की बरसात हो, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नारा लिख के लेकर आए शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह रहेगी। सुभान अल्लाह। नक्शे नाले पाक भी सजा हुआ है माशाअल्लाह। कुछ नारे हैं शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जारी रहेगी इंशाअल्लाह। फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज जारी रहेगा, ये तहरीर है। जारी रहेगा। बैतुल्लाह शरीफ की पिक्चर बनाई हुई है, गुम्बद खजरा या रसूलल्लाह तेरे दर की फदाओं को सलाम। और इसी मदरसे के मदनी मुन्ने हैं बापा, वो सवाल भी करना चाहते हैं आपसे कि हमारे ये मदनी मुन्ने जो हैं आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं। अब देखें क्या सवाल करते हैं। सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, इम्तिहान में मेरी पहली पोजीशन आ जाए ये दुआ करना कैसा है? कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा की तो पहली पोजीशन आती है। कहने के मिसाल के तौर पर 3 मदनी मुन्नों ने 100 में से 92 नंबर लिए, 92 नंबर, तो तीनों की अव्वल पोजीशन आ गई। 12 अगर मदनी मुन्ने 100 में से 92 लेंगे 92, 12 अव्वल पोजीशन में आ जाएंगे। कोई हर्ज नहीं इसमें दुआ करने में, किसी को नीचा दिखाना तो है नहीं इसमें। माशाअल्लाह, सवाल बहुत अच्छा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीबत के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग, कुफ्र मदीना इंशाअल्लाह, सर पे इमामा इंशाअल्लाह, सर पे जुल्फे इंशाअल्लाह, रुख पर दाढ़ी इंशाअल्लाह, अक्सर नजरे हया से नजरे, फैजाने मिसवाक, फैजाने मदनी मुज़ाकरा, फैजाने मदनी चैनल। आज वो सरकार वो जाफरी कंप्यूटर अब इंशाल्लाह आइंदा तरकीब नहीं बनी, आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह याद जाफरी दिलाना था, भूल जाता था। अमीरी कंप्यूटर इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते अमीरी कंप्यूटर की इंशाल्लाह जाफरी कंप्यूटर तो
آئندہ ہفتہ تو وہ 15 رجب تو گزر چکی ہوگی نا. 15 رجب کو یوم امام جعفر صادق ہے. میں یاد میری غلطی ہے, یاد مجھے تھی, جو فکر تو ساری باپ کو کرنی ہوتی ہے نا بچوں کی. نہیں باپا وہ انشاءاللہ ترکیب اس قسم کی بن گئی ہے, انشاءاللہ کر دوں گا. باپ ملکڑ ہے. آپ کے دم سے سب کچھ ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہے لگاتار کمپیوٹر آتے رہیں گے. پھر انشاءاللہ معراجی کمپیوٹر بھی چل رہی ہے تیاری. دیکھو اب آئندہ تو جعفری کمپیوٹر, مگر وہ ہاں آئندہ کے پھر آئندہ کے بعد جو پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دن بھی گزر چکا ہوگا. آئندہ کے بعد 15 دن کے بعد تو ان کی 22 ہے, 22 رجب المرجب. ایسا ہو کہ یا تو آئندہ دو کمپیوٹر دکھا دیں. 2 کمپیوٹر دکھائیں گے انشاءاللہ. کمپیوٹر بننے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے بابا, طوالت ہو جائے گی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپیوٹر جو ہے نا, یہ آئندہ ہفتے کے بعد 15 دن لگیں گے اس کو. کوئی بات نہیں ہے, وہ 1-2 دن گزر گئے ہوں گے عرس شریف کو. اور یہ جعفری کمپیوٹر یا تو شب امام جعفر صادق کے عرس ہے, کھیر پوری کی نیاز جو ہے کنڈے کی, اسی محفل میں دکھا دیا جائے اپنے اجتماعی ذکر و نعت میں. مدینہ آپ کے ساتھ بابا کمپیوٹر چلتا ہے تو بڑا مدینہ چلتا ہے. کمپیوٹر آپ کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ پھر وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا چلے گا, کیونکہ یوم امام جعفر صادق میں تو میری حاضری, میں بہت دور ہوں یار, شرکت نہیں ہو سکے گی. ابھی بھی تو ہے نا, ہو سکتا ہے مدنی چینل پر میں دیکھ کر کوئی دل بہلا لوں. نہ تو یہ جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عرس مبارک ہے بدھ کو, اس میں بھی ہمارا یہ سارا نظام کام کرتا ہوگا جس کے ذریعے اپنے مدنی مذاکرے میں آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے. وہ تو روز کام کر سکتا ہے, اس میں کیا, لیکن میں بھی تو کچھ اور کام کرتا ہوں یار, اس کے لیے بھی وقت کی. یہ ایسا نہیں ہے نا کہ بٹن آن کیا اور میں نے بول دیا 5-10 منٹ میں پھر میں ہم خاص الخاص گھڑی کا وقت, خاص الخاص گھڑی کا وقت رکھ لیتے ہیں. خاص الخاص گھڑی کا وقت رکھ لیتے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک, تو وہ بھی ہو جائے گا, نہ یہ بھی ہو جائے گا, نہ یوں مدینہ ہو جائے گا, نہ مکہ ہو جائے گا. فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت کا بھی کیا بولوں میں, مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اہتمام شام سے کرنا پڑتا ہے اس کا. جی عیسائی بھائی کو اللہ ان کو اجر دے, ثواب دے, ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے, ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی, مطلب ان کی یہ کوششیں جو ہیں اللہ کریم ان کے آل اولاد کو اللہ تعالی اس کی برکت نصیب فرمائے. مدینہ ہو جائے گا. ان کے سستی اس میں کار فرما ہوا میں یہ نہیں کہتا, نہیں کام ہوتے ہیں, کام, اور مطلب آپ کو پتہ ہی کیا کام ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. مصروف ہوتے ہیں. اے بابا بہت موقع کی بات ہے, وہ کمپیوٹر والا بھی ہو جائے گا, نہیں یوں سارا دل جو بھی ایسی ہو جائے گی کہ بس گھڑی کا ٹائم, گھڑی کا ٹائم آپ کی طرف سے جو آپ بولو, میں بعد میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ سوال آیا ہمیں بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے, اگر قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم کھائی جائے اور وہ پوری نہ کریں تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اگر قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ قسم کے الفاظ بھی بولے کہ قرآن کی قسم کہا اس نے یا خدا کی قسم, تب تو یہ یمین ہے, قسم ہے, اور اس کے وہی احکام ہے جو قسم کے احکام ہوتے ہیں. البتہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھنا اس کو اور شدید کر دے گا. اور اگر قسم کے الفاظ تو نہیں کہے لیکن خالی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اگرچہ یہ قسم نہیں ہے لیکن معاملہ بڑا سخت ہے کہ اس میں بھی اگر یہ جھوٹ بولتا ہے
تو جھوٹ تو ویسے نقصان دہ تو ہے، لیکن یہاں زیادہ اس کے حق میں یہ نقصان دہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد مبین اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر کارا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے مرشد پاک کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کے کیا آداب ہیں، رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ پائنتی کی طرف سے داخل ہو، پائنتی یعنی قدموں کی سیدھ میں سے حاضر ہو۔ بعض جگہ دروازوں کی ترکیب ایسی ہوتی نہیں ہے کہ بندہ پائنتی سے ہے، لیکن دروازے میں داخل ہوا جس طرف سے بھی، پھر یہ اس طرف سے قدموں کی طرف آ جائے، پہلے قدموں کی طرف سے آ کر قبلے کو پیٹھ کر لے اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف اپنا رخ کر لے، اور 4 ہاتھ دور رہے، اندازاً 2 گز دور رہ کر عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی، اے میرے آقا آپ پر سلام ہو۔ اگر وہ کسی ولی اللہ کا مزار ہے، پتا ہے کہ ولی اللہ ہے، شہرت ہے بطور ولی اللہ، تو یہ کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، تب بھی صحیح ہے۔ لیکن عام طور پہ مزار کو یعنی کہ ولی اللہ ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی تعجب کی بات ہوتی ہے اس کو لوگ بولتے کرامت، حالانکہ وہ اگر وہ اگلا ولی اللہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو تعجب کی بات ظاہر ہوئی ہے وہی جو کرامت کی تعریف ہے، کہ جو محال عادی ہو، عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو معودت کہیں گے، جبکہ وہ مومن ہو، مومن غیر فاسق۔ اور اگر فاسق ہے یا کافر ہے، اس سے کوئی اس طرح کی تعجب انگیز بات ظاہر ہوتی ہے، اس کو استدراج بولتے ہیں۔ اور نبی سے صادر ہو قبل از اظہار نبوت تو ارہاس، اور بعد از اظہار نبوت وہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اب بہرحال اگر ولی اللہ کا مزار ہے تو ہم یا ولی اللہ کہیں گے السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اگر کسی نیک بندے کا بزرگ کا مزار ہے تو اس کے سلام میں کہیں گے السلام علیکہ یا سیدی، سلام ہو اے میرے آقا آپ پر۔ اور وہاں ہو سکے تو 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے، اول آخر درود پاک پڑھ لے، اور اس کا ایصال ثواب کرے، بارگاہ رسالت میں بھی نظر کرے، اور پھر سب کو نظر کرے اس میں اس بزرگ کا نام بھی لے، کہ جس کا نام لیں گے اس کو خوشی زیادہ ہوگی۔ یوں تو پہنچے گا تو سب کو ثواب جب سب کو کریں گے تو، لیکن جس کا نام ہوگا نا اس کو مزہ آئے گا زیادہ۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ جیسے آپ کہیں کھانے پر مدعو ہیں، 12-15 عیسائی بھائی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانے پر، کسی کا یا آپ سب کے سب مہمان ہیں، اب صاحب کھانا آپ کا نام لے کر کہ ہاں بھائی پیٹ بھر کے کھانا، وہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ اور کسی کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے پیٹ بھر کے کھانا، حالانکہ پیٹ کا برا کوئی نہیں کرے گا، کھانا سب نے پیٹ بھر کے۔ اور یہ میزبان صاحب نہ بھی فرماتے تو آپ نے اپنے پیٹ کو محروم نہیں کرنا تھا، پیٹ بھر کے کھانا تھا، لیکن اس کے بولنے سے مزہ آیا نا آپ کو۔ تو ایصال ثواب جب سب کو کریں گے ہم، سارے اہل ایمان کو سب کو پہنچے گا ثواب، لیکن جس کا نام لیں گے اس کو خوشی ہوگی، فرحت ہوگی، یہ اس میں نام لینے کی فائدہ ہے۔ تو جب کسی اللہ کے نیک بندے کا نام لیں گے، ولی اللہ کا نام لیں گے، صحابی کا نام لیں گے، غوث پاک جو کہ ولی اللہ ہیں ان کا نام لیں گے، تو ان حضرات کو خوشی ہوگی۔ جب یہ ہم سے خوش ہوں گے تو پھر ان کا رب بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ نام لینا، ہم اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں، دادا دادی کا، تو یہ اس میں ان کو خوشیاں ہوتی ہیں، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اس کے پھر اپنے فضائل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے پاپا جان، میں ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نام ہے مناہل اطاریہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، پانی پلانے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی منی نے ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ پانی پلانے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ پانی پلانے میں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے تو فضائل پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپا ہے، اس میں پانی پلانے کے بڑے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ ابا یہ وہ ہمارے اس میں تو شاید اس کا نام ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، ماشاءاللہ اس میں فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں صفحہ نمبر 230 سے صفحہ نمبر 233 تک کئی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں پانی پلانے کی فضیلت پر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ زیادہ ثواب والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ ایک شخص نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، کون سا ایسا عمل ہے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا، کیا تو کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں پانی جمع کر لیا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا، پھر تم ایک نئی مشک خریدو، پھر اسے بھر لو اور اس کے پھٹنے تک پلاتے رہو، اس طرح اس کے پھٹنے سے پہلے ہی تم جنتیوں کے عمل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور بھی کافی ساری حدیثیں اس میں مذکور ہیں۔ احمد علی بات کر رہا ہوں شیخوپورہ سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرے سوال کی عرض ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ، لیکن آپ مدنی چینل پر اکثر سنتے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ برائے کرم اس کا معنی ارشاد فرما دیں اور اس کی برکتیں ارشاد فرما دیں۔ اصل وہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس نے کسی احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہا تو اس نے اس کے احسان کا پورا شکریہ ادا کیا، اس طرح کا مضمون ہے۔ تو اس لیے جب بھی جزاک اللہ کہے نا تو بہتر یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کہے۔ جزاک اللہ کے معنی ہے اللہ تجھے جزا دے، جزا مانے بدلہ، اللہ تعالیٰ تجھے بدلہ دے، اور خیرہ مانے اچھا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جزاک اللہ خیرہ مانے اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے۔ جیسے جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، یہ بھی حدیث شریف میں نے اس طرح کا کہ تو جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز جنازہ پڑھنے کے، یہ نعمان منظور ہیں ملیر سے، کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا کیسا؟ شرعاً تو جائز ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، قبر میں جب رکھ دیتے ہیں اس وقت بھی بعض جگہ دیکھتے ہیں چہرہ، تو یہ ہے تو جائز، لیکن اس میں نا تدفین میں تاخیر ہوتی ہے۔ تدفین میں تاخیر ہونا یہ سنت ہے کہ جلدی جلدی دفن کر دیا جائے، بلا وجہ اس کو میت کو روکا نہ جائے، جلدی جلدی۔ تو اب گھر میں بھی دیکھتے ہیں چہرہ، تو چہرہ دیکھنا یہ میت کا کوئی حرج اس میں نہیں۔ اگر کوئی قبرستان میں جو دکھاتے ہیں نا یہ خطرناک بہت ہے۔ قبروں کی ترتیب ہمارے یہاں نہیں ہوتی صحیح، تو پھر قبروں کو پھلانگ کے آنا، قبروں پہ پاؤں رکھ کے
चढ़ना, कब्रों पर खड़े होकर देखना चेहरा, तो ये दूसरी साइड के जो गुनाह है ना, कि कब्र पर मुसलमान की खड़ा होना ये हराम है, मुसलमान की कब्र पर चलना ये हराम है, मुसलमान की कब्र पर बैठना, मुसलमान की कब्र पर टेक लगाना, ये सब शरीयत में मुमानतें हैं। तो ये सब फिर चेहरा दिखाने में ये होता है, ये होता होगा, तो इसलिए कब्र में लिटाने के बाद चेहरा ना ही दिखाया जाए, घर पे दिखा दिया जाए, या जब लेकर चले उस वक्त भले दिखा दें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। ये सफदर नियाज हैं खानपुर से, कहते हैं अगर कोई रकअत निकल जाने की सूरत में उसी रकअत के सजदों में शामिल हो जाए तो क्या उससे उस रकअत का सवाब मिलेगा? वो रकअत तो उसको नहीं मिलेगी, रुकू मिलने पर ही रकअत मिलेगी। अलबत्ता सजदे में इमाम है तो इसमें शामिल हो जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि इमाम खड़ा होगा दूसरी रकअत शुरू होगी तो फिर मैं शामिल होगा, बल्कि जब सजदे में इमाम को पाया और कोई रुकावट नहीं है तो इसमें तो बाज फुकाहा किराम की ताकीद है ना, उनकी इतनी ताकीद है कि उनके नजदीक वाजिब है, अगर नहीं शामिल होगा सजदे में तो गुनाहगार होगा। लेकिन ये कौल जो इस पर फतवा नहीं है, मुफ्ता बेही कौल नहीं है, जहां तक मेरी मालूमात है कि हमारे यहाँ वाजिब इसको नहीं कह रहे उलमा, लेकिन मैंने ये इसकी ताकीद बता रहा हूँ कि बाज उलमा और फुकाहा किराम के नजदीक ऐसा करना वाजिब है कि सजदे में है तो इमाम फिर सजदे में खुद चला जाए। तो ज़ाहिर जब ये हिस्सा रकअत का ये पाएगा तो उसको सवाब तो मिलेगा ना, वो तो रकअत मिलने के लिए था कि वो रुकू मिला तो रकअत मिलेगी, वरना सजदे में शामिल हुआ, कौमे में शामिल हुआ, जलसे में शामिल हुआ, तो उतना हिस्सा जो इसने अल्लाह का जिक्र किया, इमाम के साथ शामिल रहा, रहमतें नाजिल हो रही हैं, बरकतें मिल रही हैं, सब मिलेगा इसको इंशाअल्लाह। बात तो यहाँ तक करते हैं कि पहले कायदे में इमाम होता ना, अत्तहियात पढ़ रहा है तो भी ढीला ढोल करते हैं, इंतजार करते हैं कि इमाम अब कायदा तो है, अपनी रकात तो गई, कायदे में नहीं बैठते, इंतजार करते हैं कि इमाम साहब खड़े हो जाए तो फिर ये रकात में शामिल होते हैं। ये भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस हाल में इमाम है शामिल हो जाना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने ये 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔